बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब ने की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ और बहुत सी बात की, फैटफ से मुतालिक उन्होंने बातें की, वहीं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हदफ़े तनकीद बनाया। कहा कि मसाइल धरनों से हल नहीं होते। एक मर्तबा नहीं, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आएँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। इमरान खान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बात जमहूरियत की जबकि सोच डिक्टेटर की रखते हैं, और फिर मिसाल भी दी कि देखें हिटलर ने जर्मनी का क्या हाल किया और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का क्या हाल किया। पंजाब में तब्दीली से मुतालिक भी शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया और कहा कि पंजाब में तब्दीली का हक सबका है। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कराना हुकूमत का काम है, हुकूमत का इख्तियार है। हुकूमत फ़िलवक्त ऐसा कुछ नहीं सोच रही। 11 माह डट कर हमने काम करना है। जबकि तहरीक इंसाफ के मार्च से मुतालिक उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद घुसने नहीं देंगे। जहां शहबाज शरीफ साहब ने आज सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, वहीं पर कुछ ऐसे सवाल भी थे जो उनसे किए गए लेकिन उनके जवाब को वो गोल कर गए। वो किस तरह, आपको दिखाते हैं। तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़म सवाती के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी। इमरान खान साहब ने कहा कि आने वाले जुमेरात या जुमे को वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और अगर एहतजाज का रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो फिर मुल्क बंद हो जाएगा। अब ये फैसला हुकूमत कर ले कि हुकूमत ने करना क्या है। साबिक वज़ीर आज़म ये तमाम बातें कर चुके हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब अब इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हुकूमत फिल वक्त ऐसा कोई इरादा नहीं रखती और हुकूमत जो है वो अपने 11 माह मुकम्मल करेगी, डट कर मुकाबला करेगी। और फिर कह दिया कि अगर कोई इस्लामाबाद में घुसने की कोशिश करेगा तो उनके साथ होगा क्या। तो अब आने वाले दिनों में क्या सियासी सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, इस पर हम अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे। एक जानिब मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब कहा जा रहा है कि हम जो है ऐलान करने जा रहे हैं जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च या धरने का। दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि आपको तो इस्लामाबाद में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनते देख रहे हैं आप? मैं इसमें जी 2 गुजारिशात करूं। सबसे पहले, किसी भी जमहूरी पार्टी का, किसी भी जमहूरी शख्स का, किसी भी सियासी पार्टी का, किसी भी पाकिस्तान के रियासत के सिटीज़न का ये हक है कि वो प्रोटेस्ट करे, वो अपने आप को कानून और आइन की हुदूद जो कि तय कर दी गई हैं आइन पाकिस्तान के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों के अंदर भी, कि वो उसके अंदर रह के तो अपनी प्रोटेस्ट करे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत थी और पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना आया, तो हुकूमत की तरफ से ये बयानात नहीं दिए गए कि हम टांगे तोड़ देंगे, आप देखें तो सही, हमने ऐसी तैयारी की हुई है कि नाकों चने चबवा देंगे और टीयर गैसिंग करेंगे और रबर बुलेट्स मंगवा ली हैं और ड्रोन्स के थ्रू फेंकेंगे और इस्लामाबाद में कोई घर के घुस के दिखा दे। उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक लॉन्ग मार्च आया तो उसकी भी रास्ते के अंदर कोई रोक टोक नहीं हुई, उसको भी आने दिया गया। ये पाकिस्तान की जमहूरियत का हुस्न है कि लोगों को अपनी प्रोटेस्ट कानून और आइन के मुताबिक रिकॉर्ड करवाने का इख्तियार है, हक है। हुकूमत ये कर सकती है कि वो इस्लामाबाद का कुछ सेंसिटिव एरिया जिसको रेड जोन कहते हैं उसको कॉर्डन ऑफ कर दे, क्योंकि आइन और कानून के अंदर भी इस बात की इजाज़त है कि जो हमारी सेंसिटिव जगह हैं जिसमें डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स हैं, हमारी रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं, कि उनके ऊपर कोई उनके गिरदोनवा में कोई तोड़ फोड़ ना हो, उनको किसी तरीके का ख़तरा ना हो। तो हुकूमत वक्त के पास कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो कहीं F6 के करीब जाके एक लाइन लगा दें और कहें कि ये रेड जोन है, आप इसमें नहीं घुस सकते। लेकिन ये कहना कि आप इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है कि उसमें
لوگ آ کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. اور آپ نے اگر ابھی آپ مناسب سمجھیں تو پچھلے ہفتے کے جو ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات چلائے تھے اسی پروگرام میں, اگر وہ پھر سے چلا دیں تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں گے تو ہم ان کو وہ مزہ چکھائیں گے, پچھلی دفعہ تو صرف تیاری کی تھی, ٹریلر تھا, اس دفعہ اصل فلم دکھائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے انفارچونیٹلی کہ جو قانون توڑے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. نہیں 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 نہیں, حکومت وقت کا کہنا ہے کہ اگر قانون نہیں بھی توڑا جائے گا, ایک پیسفل پروٹیسٹ بھی آ رہا ہوگا تو ہم اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے, ہم ٹیئر گیسنگ کریں گے, ہم ربر بلٹ چلائیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ جن کو ہم ماڈل ٹاؤن کے اندر دیکھ چکے کہ جب وہ کوئی اس طرح کا تھریٹ کرتے ہیں تو لاشوں کے انبار بھر جاتے ہیں, جن کو ہم ماضی کے اندر آپ کسی اور سے نہیں ان کی اپنی پارٹی کے عابد شیر علی صاحب سے پوچھ لیں, جن کے ابھی وہ الیکشن میں کیمپین کرنے گئے, کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تاریخ کیا ہے, ان کی کرمنل ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ایلیگیشنز ان پہ اپنی پارٹی کی طرف سے لگتی رہیں وہ کیا ہے. اگر اس طرح کا ایک شخص ریاست کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے انٹیریئر منسٹر کے طور پہ یہ کہے کہ قانون کو تو گیا تو ایک سائیڈ پہ گیا, کوئی قانونی طور پہ احتجاج کرے گا یا غیر قانونی طور پہ احتجاج کرے گا, اس کی کوئی تفریق نہیں ہوگی, ہر شخص کے خلاف ہم کارروائی کریں گے, لوگوں کو اٹھا لیں گے, ٹیئر گیسنگ کریں گے, اسلام آباد کو بند کر دیں گے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کسی عدالت میں چلے جائیں, کسی بندے کے پاس چلے جائیں, اس سے پوچھیں کہ اگر 10,000 بندہ, 50,000 بندہ, 2 لاکھ بندہ, 10 لاکھ بندہ اگر اپنی ریاست کے جمہوری کیپٹل میں آ کے آئین اور قانون کے مطابق ایک پروٹیسٹ کرنا چاہے تو کیا اس کو حکومت روک سکتی ہے؟ تو ہر شخص کہے گا کہ نہیں. ہاں, حکومت کو کیا کہنا چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو اور انٹیریئر منسٹر صاحب کو کیا کہنا چاہیے. لا منسٹر صاحب آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے, ان سے مہربانی کر کے مشاورت کر کے ایک لسٹ جاری کرتے ہیں. کہیں کہ آرٹیکل 19 جو کہ فریڈم آف سپیچ ہے, آرٹیکل 17 جو کہ فریڈم آف اسمبلی اور موومنٹ ہے, ان چیزوں کو پڑھ کے کہیں کہ یہ خد و خال ہیں, آپ اسلام آباد ضرور آئیں, آپ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, آپ ڈنڈا سوٹا نہیں لے کے آئیں گے, آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں نکلے گا, اگر نکلے گا تو ہم کارروائی کریں گے. اگر آپ نے کسی سیاسی عمارت کو, کسی پرائیویٹ بندے کو روکنے ڈھوکنے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. ہاں, قانون جہاں جہاں پہ وائلیٹ ہو, وہ کوئی شخص وائلیٹ کرے, میں کروں, آپ کریں, عمران خان صاحب کریں, شہباز شریف صاحب کریں, رانا ثناء اللہ کرے, تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ بلینکٹ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم مزہ چکھا دیں گے, ناکو چنے چبوا دیں گے, گھسنے نہیں دیں گے, او بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو بادشاہ اس ملک کے جو جگہ کے اوپر گھسنے نہیں دیں گے؟ آپ سرکاری ملازم ہیں, وزیر اعظم بھی سرکاری ملازم ہے, انٹیریئر منسٹر بھی سرکاری ملازم ہے, وہ ریاست سے تنخواہ لیتا ہے ریاست کے آئین کو ڈیفینڈ کرنے کا, اور اگر ریاست کے اصل مالک جو کہ عوام ہے پاکستان کی, اگر وہ اپنا جمہوری حق اختیار کرنے کی, ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں تو کوئی بندہ نہیں ہے جو اس طرح کے تھریٹس ان کو کر سکتا. یہ معاملہ جو ہے حکومت عدالت میں بھی لے کے گئی, عدالت نے بھی یہی کہا کہ جب کوئی جتھا آئے گا تو تب ہمیں بتائیں, ہم تب ایکشن لیں گے. عدیل وڑائی صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, عمران خان صاحب کا وہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کی جلدی کال دی جائے, وہ اسی لیے احتجاج کرنے بھی جا رہے ہیں, لیکن دوسری جانب وزیر اعظم صاحب نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حکومت کا فی الوقت الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, حکومت اپنے 11 ماہ جو ہے وہ ڈٹ کر کام کرے گی. پھر یہ جو بیک ڈور چینل, جو رابطوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں, یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں, جو رابطوں کا معاملہ ہے یہ 2 سٹیجز پہ چل رہا تھا. ایک تو ایوان صدر میں جو صدر عارف علوی سارے معاملے کو لے کر چل رہے تھے, وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, جس میں صدر عارف علوی جو ہیں وہ ایک جماعت کے ساتھ ماضی میں ایک تعلق ہونے کی وجہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, خود انہوں نے ناکامی کا اعتراف کر لیا اس ساری پیش رفت میں. دوسری جو سٹیج تھی وہ ایک بہت انیشیل سٹیج تھی, جس میں حکومت کے کچھ لوگ تھے اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو تھے وہ بالکل انیشیل سٹیج پہ انگیج ہوئے تھے, اور وہ سٹیج وہیں پر دم توڑ گئی. اس میں میرے ذرائع کے مطابق وہ پیش رفت کوئی نہیں ہو سکی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اور خواجہ جو آصف ہیں, اگرچہ انہوں نے آج اس کی تردید کی, لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہو بھی رہے ہیں مذاکرات, نہیں بھی ہو رہے. قمر زمان قاہرہ جو ہیں انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بات کر دی, لیکن اس کی اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ بہت انیشیل سٹیج پہ انفارمل انٹریکشن تھا, کوئی فارمل مذاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہی نہیں ہو پایا تھا جو یہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. اس میں ایک چیز جو عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی ہے,
اور حکومت کی جانب سے بھی یہ انفارملی اور فارملی پریس کانفرنسز کی صورت میں بھی اور ان انیشیل انٹریکشنز میں بھی یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم مارچ میں یا اپریل میں الیکشن کرائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک پی ڈی ایم کی کوئی بھی جماعت افورڈ ہی نہیں کر سکتی مارچ یا اپریل میں الیکشن. کیا لے کر عوام کے پاس جائیں گے, کیا بتائیں گے؟ ان کو نظر آ رہا ہے مارچ اپریل تک اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے 3 مہینے پہلے میدان خالی کرنا ہے, نگران سیٹ اپ لانا ہے. تو ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس کارکردگی کے حوالے سے, یہ جو تحریک تو یہ انصاف کسی کے صورت رہنما افورڈ نہیں ہیں کر سکتے. عدیل, تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ لانگ مارچ کی تو نوبت ہی نہیں پیش آئے گی, اس سے پہلے مطالبات مان لیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ مطالبات ٹیبل پر رکھے گئے, نہیں مانے گئے, اسی لیے خان صاحب نے ان کی ناکامی کی صورت میں اب اعلان کر دیا ہے کہ جمعرات یا جمعے کو وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. بالکل انیشیل سٹیج پہ ہی یہ بات چیت ناکام ہو گئی تھی اور یہ انفارمل تھی, اس طرح سے کوئی فارمل وہ اس کا باقاعدہ آغاز اس طرح سے نہیں ہوا تھا. انیشیل سٹیج پہ یہ دم توڑ گیا تھا. لیکن خان صاحب جو ہیں ان کو اور بھی بیک ڈور تو ظاہر ہے کسی نہ کسی, چاہے فارملی ہو یا انفارمل ہو, بیک ڈور تو کسی نہ کسی سٹیج پہ ہر چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں خان صاحب کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور خان صاحب کو چاہیے صرف الیکشن. جہاں تک معاملہ کیسز کا, یہ جو لانگ مارچ کا بھی انہوں نے 1 ہفتہ دیا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ 1 ہفتے میں وہ پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انگیجمنٹ ہو. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ 2 درجن کے قریب کیسز پہنچ چکے ہیں. اب خان صاحب کے لیے پریشانی بڑھائی جا رہی ہے. ابھی مزید کچھ کیسز ایسے ہیں جو درج ہونے ہیں ان کے خلاف, اور کل بھی جو فیصلہ آیا اس کے نتیجے میں جو کیس درج ہونا ہے تو فوجداری کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک جانب عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, دوسری جانب ان کے خلاف کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب اب خود انگیج ہونا چاہتے ہیں, ان کی پارٹی اب نرم رویہ رکھتی ہے انگیج ہونے کے حوالے سے. پہلے کہتے تھے ہم بیٹھیں گے ہی نہیں ساتھ, اب یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی محفوظ راستہ دیں, سیف پیسج دیں, ہمیں کوئی فیس سیونگ دیں. فیس سیونگ میں وہ مانگتے ہیں الیکشن, ارلی الیکشن کی ڈیٹ. حکومت جو ہے حکومت ارلی الیکشن میں نہ جا رہی ہے نہ یہ افورڈ کر سکتی ہے. تو خان صاحب نے 1 ہفتہ پہلے اس لیے اناؤنس کر دیا تاکہ کوئی پریشر آئے حکومت پہ, وہ انگیج ہوں اور کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے. لیکن اس میں ارلی الیکشن کے حوالے سے حکومت کا تمام پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ یہی فیصلہ ہے کہ ہم کسی صورت میں مارچ, اپریل, مئی میں الیکشن میں نہیں جانا افورڈ کر سکتے. اس کی ریزن حالیہ انتخابات میں جو خان صاحب نے نمبرز لیے ہیں تو یہی جنرل الیکشن کا نتیجہ آنا ہے. اگر بغیر ڈیلیور کیے عوام کے پاس جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے عدیل, آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن, عدیل وڑائی صاحب نے جو بات کی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک فیس سیونگ چاہتی ہے ارلی الیکشن کی تاریخ کی صورت میں, لیکن دوسری طرف حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. احتجاج جمہوریت میں کرنا اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. تحریک انصاف کے دور میں بھی احتجاج ہوا, اس سے پہلے تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے دور میں احتجاج کیا. تو اب حکومت جس طرح کی بیانات دے رہی ہے, اب سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جو کچھ کہہ چکے ہیں, اور آج وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں انہیں گھسنے نہیں دیں گے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو ذمہ داری تو ساری حکومت پر عائد ہوگی. تو حکومت اپنے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری کیوں لینا چاہتی ہے؟ دیکھیں, بہت کم ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب اس نوع کا کسی چیز پر اتفاق رائے ہوا ہو, ورنہ بالعموم اگر دیکھا جائے تو افتراق و انتشار ہی ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. اور آج جو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب متعدد دفعہ پریس کانفرنس کر چکے, ہم بھی جب وفاقی وزارت داخلہ گئے تو ہمیں بتایا گیا ہم تو مکمل طور سے تیار ہیں, ہم 25 مئی سے زیادہ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور آج جو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی جس کا آپ ذکر سٹارٹ میں کر رہی تھی, اس میں اگر دیکھا جائے تو 3 چیزوں کو انہوں نے اجاگر کیا ہے. ایک, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں اور الیکشن مقررہ وقت پر کرائیں گے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ پلیٹ فارم موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ جتنے بھی کیسز بنائے گئے تھے وہ غلط تھے, ہم اس سے بری ہو گئے. اور تیسرا جو ان کا پوائنٹ تھا
وہ عمران خان صاحب کو چور ثابت کرنا تھا. وہی جو کل بات کر رہے تھے کہ وہ بیانیے کی شکل میں آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا, آج سے وہ ابتدا کر چکے. اور عمران خان صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی وہ صرف 2 چیزوں پر مشتمل تھی. ایک یہ تھی کہ جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ اداروں کے خلاف جنگ, اور ابھی تک وہ ان کا معاملہ کسی حد تک ٹھنڈا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہمیشہ کشمکش والی جنگ خان صاحب نے اختیار کی رکھی ہے, اس کو کسی حد تک اب ٹھنڈا کرنا چاہیے. اور اگر وہ عوامی طاقت رکھتے ہیں, جو کہ عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے, ضمنی الیکشن میں بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے عوام نے طاقت کا مظاہرہ کیا, اور دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے. جب 25 مئی کا انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو اس وقت اسپیکر چیمبر میں 3 دونوں طرف سے ان کے رہنما موجود تھے, بات چیت ہو رہی تھی. یہاں تک کہ اطلاعات تو یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب خود اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے, چاہے اس میں مولانا فضل الرحمان ہوں یا آصف علی زرداری, وہ اس سے متفق نہیں تھے. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے, ہمارا جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ خود جو ہے وہاں پر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے, ان کی جانب سے سخت ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا اور ناراضگی کی گئی جس کی وجہ سے وہ مذاکرات آگے نہیں چل پائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے سخت رد عمل سامنے آیا, کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, وفاق میں اتحادیوں کی تھی, مسلم لیگ نون تھے, انہوں نے اچھا خاصا رد عمل دیا. اور پھر دیکھا جائے تو ابھی بھی مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں, چاہے خواجہ آصف صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے خود یہ بات کہی, عمران خان صاحب نے خود یہ بات تسلیم کی کہ مذاکرات جو ہیں بیک ڈور پہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. مذاکرات جاری ہیں, اور جو میری اطلاعات ہے کہ شاید جو عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں جمعرات یا جمعے کا وقت دیا ہے نا کہ لانگ مارچ کے لیے میں جمعرات یا جمعے کو جو ہے وہ میں اعلان کروں گا, شاید وہ انہوں نے انڈائریکٹ حکومت کو اور دیگر مقتدر حلقوں کو یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, اگر آپ نے 1-2 دن سے وہ رابطے ہمارے بیچ میں کٹ گئے ہیں تو دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے حسن, آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں آپ کی خبر کے مطابق, اور عمران خان صاحب نے 1 ہفتے کا وقت بھی اسی لیے دیا ہے چونکہ اس دور میں اس ٹائم میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس پر تو آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن یہ جو بات آج شہباز شریف صاحب سے ان کی پریس کانفرنس میں بہت سے صحافیوں نے کچھ سوالات کیے, آپ نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی اور سنی ہوگی. شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے ان سوالوں کو گول کیا, ایک موجودہ پرائم منسٹر کو ان سوالوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ان کا رویہ, یہ طریقہ درست تھا, یا پھر وزیر اعظم صاحب مجاز تھے ان کے سوالوں کا جواب دینے کے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کور کرتا آیا ہوں, جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور اب وہ پرائم منسٹر ہیں. آج بھی میں وہاں پر موجود تھا. جب ان سے سوال, وہ صرف ایجنڈا لے کر آتے ہیں, ان کے 3 سے 4 پوائنٹ ہوتے ہیں جس پر انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے. اس سے ہٹ کے کوئی بھی کوئی کیا جائے تو وہ اس کا جواب دینے کی بجائے وہ معاملات کو کور کر کے اسی ایجنڈے پر لے آتے ہیں جس نکات پر انہوں نے پریس کانفرنس کرنا تھی. آج جب ان سے اتحادیوں کی بات کی گئی تو وہ اس کو گول کر گئے, وہ عمران خان صاحب پر لے گئے. اسی طرح جب ان سے دیگر چیزوں پر بات کی گئی تو وہ معاملات کو گول کرتے رہے, اور خاص طور پہ وہ صرف ایک ہی چیز کو اپناتے رہے کہ عمران خان نے چوری کی ہے, انہوں نے توشہ خانہ بیچے سے جو ہے وہ تحائف لے کر فروخت کر دیے. اس چیز کی وہ نشاندہی تو کرتے رہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اتحادیوں پہ اس لیے بات چیت نہیں کرتے کیونکہ ان سے وہ مشاورت کے بعد معاملات کو آگے لے کے چلتے دکھائی دیتے ہیں. اگر دیکھیں تو یہ وفاق میں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی ابھی تک کی کامیابی یہی ہے کہ جہاں پر کوئی اتحادی ناراض ہو تو ان کو وہ ساتھ ملا کر آگے لے کے چلتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو بھی بڑے فیصلے لیتے ہیں تو وہ ان کی مشاورت سے ہی فیصلے لے کر آگے چلتے ہیں. حسن, آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں, ان سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ سوالوں کو گھما پھرا کر جو انہوں نے بات کرنا ہوتی ہے اسی پر ہی لے آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دشمن قوتیں ناکام ہوئیں, پاکستان سرخرو ہوا. FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا. جون 2018 میں FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا تھا. پاکستان نے بار بار اس پر کوشش کی اس گرے لسٹ سے نکلنے کی. بہت سے نکات تھے جس پر پاکستان نے عمل کیا اور بالآخر کل یہ خوشخبری ملی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. اب اس کے فوائد کیا ہوں گے پاکستان کی معیشت پر, کس طرح سے جو ہے یہ گرے
لسٹ سے ہمارا نکلنا اثر انداز ہوگا؟ معیشت کے ماہرین اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ اب گرے لسٹ سے نکلنے کے حوالے سے کریڈٹ کی جنگ بھی چھڑ گئی ہے۔ ہر جماعت اپنی جماعت کو، اپنی حکومت کو اس کا کریڈٹ دے رہی ہے۔ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں FATF کے جو نکات تھے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے، قانون سازی کے لیے بہت سا کام ہوا، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اس کامیابی کا صحرا اپنے سر سجا رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ہے، بلا شبہ یہ اداروں کی کامیابی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی وہ ٹھہرا رہے ہیں کہ جناب آپ کا بھی اس پر جو ہے بڑا اہم کردار ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ بطور اپوزیشن انہوں نے تو اس حوالے سے جو ہے بھرپور ساتھ دیا حکومت کا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کو کوئی فکر نہیں تھی۔ تو بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 16 ستمبر 2020 کو قومی اسمبلی کے فلور پر اس سے متعلق بات کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ تو اب اس کامیابی کا جو کریڈٹ ہے وہ بلا شبہ اداروں کے ساتھ ساتھ کن کن سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے، اس کا جو ہے جواب، اس پر رائے ہم اپنے پینلسٹ کی لیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس 1 سے 1.5 منٹ ہے، وقت کم ہے پروگرام کا۔ سعد رسول صاحب آپ بتائیے گا، بلا شبہ اداروں نے اس پر بھرپور کام کیا، اس کا کریڈٹ آپ کس سیاسی جماعت کو دیتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا کریڈٹ میرے خیال میں تو کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ، جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، اداروں کا کریڈٹ ہے۔ جب عمران خان صاحب کے دور میں، اور حماد اظہر صاحب کو اس میں اسپیشلی مینشن کرنا چاہیے کیونکہ حماد اظہر صاحب نے اس میں بڑی محنت کی، اور ایک کوآرڈینیشن کمیٹی جو FATF کے ساتھ آپریٹ کر رہی تھی، ٹرانزیکٹ کر رہی تھی، اس کی وہ سربراہی کرتے تھے۔ حماد اظہر صاحب کے ساتھ اس کمیٹی کے اندر ہمارے ریاست کے اداروں کے بھی ممبران شامل تھے۔ یہ جو بھی عمران خان صاحب نے بات کی، مجھے بڑی حیرت ہوئی شہباز شریف صاحب کی بات سن کے، انفارچونیٹلی، اور لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ حیرت ہوئی کہ شہباز شریف صاحب اور نون لیگ دوسرے لوگوں کی رعون اور تکبر پہ بات کر رہی ہے۔ کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے، آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے کہ آپ دوسروں کو رعونت اور تکبر کی بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ خود پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور گزارش کروں، یہ جو عمران خان صاحب نے جو بات کی، اسی کے اندر ایک جملہ، اس وقت جبکہ ہم FATF سے نکل چکے ہیں، اس وقت صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کی FATF کی جو چیک لسٹ ہم نے پوری کی ہے، وہ اس کے اندر پھر کچھ گڑبڑ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کے نیب کے اندر شکیں تھیں، ان کو حکومت نے اب چینج کر دیا۔ اس کا چیلنج اس وقت سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ اگر وہ شکیں برقرار رہیں تو اس حکومت کی اس امینڈمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ لاز کے اندر ہم واپس پھنس جائیں اور FATF کی اس میں آ جائیں۔ اس حکومت کو چاہیے کہ نیب کے اینٹی منی لانڈرنگ لاز کو واپس مضبوط کرے اور پاکستان کو FATF کی وائٹ لسٹ میں رہنے۔ عادل وڑائی صاحب آپ کا کامنٹ۔ کریڈٹ تو جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے ایک اسپیشل سیل GHQ میں بنایا۔ اس سیل نے 30 سے زائد جو محکمے ہیں، ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، اس کے درمیان کوارڈینیشن کی، جس کے نتیجے میں 14 قوانین بنے، جس کے نتیجے میں 30 ریگولیشنز بنے، جس کے نتیجے میں پھر امپلیمنٹیشن ہوئی، اور اس کے بعد FATF کی ٹیم آئی اور اس نے جائزہ لیا، اور میرٹ پہ پاکستان کا نام نکلا۔ جہاں تک معاملہ ہے جو کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اور اس وقت کمٹمنٹ ہوئی تھی اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کی گورنمنٹ، جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس کے درمیان اینڈ ٹائم پہ بیرون ملک سے حکم آیا اور اس میں جو ہے واک آؤٹ ہو گیا۔ پھر جیسے تیسے کر کے وہ قانون سازی ہوئی، سب کو پتہ ہے اس دور میں نیب کے قانون کو اس سے مشروط کیا جا رہا تھا۔ یہ لیجسلیشن ایسی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈٹ تو FATF کو بھی دینا چاہیے۔ ایسے قوانین انہوں نے بنوا دیے جو ہمارے پولیٹیشنز نے اگلے 20 سال میں نہیں بنانے تھے۔ میوچل لیگل اسسٹنس کا جو قانون ہے، جب بھی ہمارے ادارے بیرون ملک رابطہ کرتے تھے ایک قانونی معاونت کے لیے، تو وہ کہتے تھے یہ آپ کا قانون ہی نہیں ہے، وہ قانون بن ہی نہیں رہا تھا، فائلوں میں دبا ہوا تھا، وہ FATF نے بنا دیا۔ اسی طرح اینٹی منی لانڈرنگ کی بہت سی ایسی کلازز تھیں، پیناما میں بھی یہی مسئلہ ہوا۔ اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون جو تھا وہ 2010 میں پہلی مرتبہ تو آپ کے ملک نے یہ تسلیم کیا جی منی لانڈرنگ ایک جرم ہے۔ اس کے بعد وہ اتنا کوئی ٹوتھ لیس قسم کا وہ قانون تھا کہ اس قانون کے تحت سزائیں کوئی نہیں ہوتی تھیں، پھر اس میں وہ سختیاں کی گئیں، پھر 800 افراد جو ہیں اس میں ان کو سزائیں ہوئیں، پھر ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے بہت سی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی، بہت سے ایسے قوانین تھے جو صرف قانون تھے، ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، پھر ان کو مؤثر بنانے کے لیے ان میں ترامیم کی گئی تھی۔ پھر پاکستان کا بینکنگ چینل اس وقت جتنا
اتنا مضبوط ہے، پاکستان کا جو بینکنگ چینل ہے، پاکستان میں جو فوریکس سیکٹر ہے، وہ اس وقت جتنا چیک اینڈ بیلنس ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین پر عمل درآمد کرتے کرتے بہت سے قانونی سکم جو ہیں وہ بھی دور ہو گئے، جو کہ اچھا ہے۔ جی حسن، آپ کا کامنٹ۔ دیکھیں، کووڈ این سی او سی کا معاملہ ہو یا کراچی کا امن کا معاملہ ہو یا فاٹا کے ریجن میں علاقے ضم کرنے کا معاملہ ہو، جب سیاستدان بالکل ناکام ہونے لگتے ہیں تو پھر ہم اس وقت جو ہے پاک فوج کی مدد جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی فیٹف کے معاملے میں ایسا ہی جو ہے وہ تصویر دیکھنے کو ملی، جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے 27 میں سے صرف 5 نکات پر عمل درآمد کیا تو اس وقت پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ کوارڈینیشن سیل بنایا میجر جنرل کی سربراہی میں، اور پھر جو ہے وہ میکانزم بنا کہ کوارڈینیشن میکانزم کیسے ہے، پھر اس چیز کو لے کے آگے چلا، اور جو جنوری 2023 کو جو ہے یہ کام مکمل ہونا تھا، ان کی کاوشوں کی وجہ سے انہوں نے پھر جو ہے سیاستدانوں سے کام لیا، انہوں نے پھر صوبائی حکومتوں سے کام لیا، انہوں نے جو قوانین بنائے تھے اس پر عمل درآمد کروایا، اور ان کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آج ہم جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ سننے کے قابل ہوئے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے ایسے وقت میں گرے لسٹ سے نام نکلا ہے جب ملک بھاری قرضوں میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، اس کے ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آ رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، ایسے وقت میں معاشرت جو ہے اس کو سہارا ملے گا، اور خاص طور پہ جو میں نے اعداد و شمار حاصل کیے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد پاکستان کو بے شمار فائدے ملیں گے۔ منی لانڈرنگ کے 800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، 13 ماہ میں اس کی تحقیقات مکمل کی گئی، اور جو اثاثے منجمد کیے گئے جو تاریخ میں کبھی کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں تھا، 71% اثاثے ضبط کیے گئے، 85% اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا، 2 سالوں میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 نافذ کیا، 26,630 شکایات پر عمل درآمد کیا، ایف بی آر ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے اور جیولرز کی طرف سے اینٹی منی لانڈرنگ کاؤنٹر ٹیررزم کاؤنٹر وہ جو ہے ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ ٹھیک ہے حسن، معذرت وقت کم ہے، بریک کی جانب جانا ہے، آپ بھرپور جو ہے وہ فیکٹس کے ساتھ آئیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ کہاں کہاں میں کیا کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔